अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ASQ लाइव के साथ मैं हूं आसिफ कुरैशी। सबसे पहले आप सब लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारक। आज भी चूँकि ईद का दूसरा और बरतानिया में तीसरा दिन है, अभी ईद जारी है। आप सब लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। दुआ है कि अल्लाह ताला आपको ईद की खुशियाँ जो है वो इसी तरह हर साल मिलती रहें और आप लोग खुश व खुर्म रहें। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। मेरे साथ हस्ब साबिक जनाब मुमताज़ सहाफ़ी उमर फ़ारूक साहब मौजूद हैं। उमर फ़ारूक साहब, आपको भी ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आप इस वक्त चूँकि गाँव गए हुए हैं, ईद की छुट्टियां गुजार रहे हैं, तो इसलिए मैं जो है आपको भी घर जाने पर और जनाब वहाँ से प्रोग्राम करने पर खराज तहसीन पेश करता हूँ कि वहाँ पर चूँकि इस वक्त आप मसरूफ़ भी थे तो आपने टाइम दिया। आज हम बात जो है वो करेंगे, एक तो ये कि जो दुबई में अगाट हो रहा है, बल्कि हुआ है और जारी है, जिसमें जो है वो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ बरतानिया से दुबई पहुँचे और दुबई से वो सऊदी अरब जाएंगे और इसके बाद क्या प्रोग्राम है, इस हवाले से बात करेंगे। इसके अलावा आज एक और जो सबसे अहम ख़बर है कि IMF ने जो पाकिस्तान का जो रकम थी वो उनके हवाले करने का जो है उनको इंदिया दे दिया, बल्कि साइन कर दिए कि आइंदा चंद दिनों तक वो सारी सूरत हाल भी सामने आ जाएगी। इस हवाले से आपसे बात करेंगे। जी उमर फारूक साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। और आसिफ साहब, आपको, आपकी फैमिली को और ओवरसीज़ हमारे जितने भी पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी है उन सबको ईद की खुशियाँ मुबारक हों और दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इसी तरह ईद की जो खुशियाँ नसीब फरमाए। सबसे पहले बात तो ये है कि आसिफ साहब के दुबई का जो गठजोड़ हुआ है ये मुस्तकबिल का मंजरनामा बन रहा है। अब आप ये समझ लें कि अगले 5 साल क्या होना है, कैसे होना है, क्यों होना है, कौन किसने वापस आना है, कौन हुकूमत करेगा, ये सब चीजें तय हो रही हैं। क्योंकि इस वक्त वो जो इमरान खान साहब मशहूर मकूला था कि हम एक पेज पर हैं, तो इस वक्त जो है ना वो एक पेज पर हैं दुबई में। तो सिर्फ खान साहब नहीं है उस पेज पे, बाकी सारे एक पेज पे हैं, ऑन बोर्ड हैं सारी पार्टियां और सारी जमातें और एस्टेब्लिशमेंट। तो यूं समझ लें कि मुस्तकबिल के हवाले से एक मंजरनामा बन रहा है। तो उसमें बहुत सारी चीजें तय हो रही हैं। उसमें यह भी मेरे ख्याल में तय हो रहा है कि मुस्तकबिल का वज़ीर आज़म कौन होगा, सदर कौन होगा, और ये भी तय हो रहा है कि मियां नवाज शरीफ वापस कब आएंगे, कैसे आएंगे, और ये भी तय हो रहा है कि किसको कितना हिस्सा कहाँ मिलेगा। और ये सारा चीजें वहां पे इस वक्त तय हो रही हैं। चूंकि आपको पता है कि हमेशा से जब भी पाकिस्तान में कोई भी ऐसे मुश्किल हालात में हुकूमत बनती है तो पहले तो ये होता था कि मार्शल लॉ आ जाता था और उनके पास एक जवाब होता था कि हमारा मुल्क बड़ा मुश्किल सूरत हाल में, और अगर हमने इक़्तिदार ना संभाला तो मुल्क में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो अब वो फौज अपना इक़्तिदार तो नहीं संभाल रही, लेकिन वो अपना एक आईनी किरदार जरूर अदा कर रही है। और उस आईनी किरदार में ये है कि वो पार्लियामेंटेरियन के साथ, सियासतदानों के साथ बाहमी मुशावरत से चीजें तय कर रही है। और ये अच्छी बात है पाकिस्तान के लिए। फौज हमारी एक स्टेक होल्डर है इस मुल्क का और एक अहम ताकत है, और अगर ये चीजें मिलजुल के तय हो जाए तो फिर वो सूरत हाल नहीं होगी जो 2018 के बाद हमें देखने को मिली। तो इसमें मेरे ख्याल में जो चीजें अभी आपने देखा, एक कानून जो कायम मकाम जो सदर थे, चेयरमैन सेनेट संजरानी साहब, उन्होंने उस पर दस्तखत कर दिए। और आरफ अलवी साहब चूंकि अपने खानदान समेत और अपने अमले समेत वो चूंकि हज की सादत पर भी बात करेंगे। हाँ जी, वो गए हुए थे। तो उसकी वजह से ये हुआ कि सेनेट से जो ही वो कानून पास हुआ बिल कि ये जो कानून था 62-63 वाला, जिसमें ताहयात न्यायालय की जो मुद्दत थी वो उसकी कोई तयन नहीं था कि कितनी है, वो ताहयात भी थी, कहीं कोई उसकी एक चीज तय नहीं थी। लेकिन वो कौमी असम्बली और सेनेट ने उसको तय कर दिया है कि जो भी इस हवाले से मुद्दत है न्यायालय की 62-63 के हवाले से, तो वो 5 साल की है। अब वो कानून बन गया है और वो बिल पास हो गया है, उस पे जो है ना सदर ने फौरन दस्तखत कर दिए हैं, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि वो जो मियां साहब की जो मुद्दत थी वो भी मुकम्मल हो चुकी है 5 साल की।
जहांगीर तरीन साहब की जो मुद्दत थी वो भी 5 साल की मुकम्मल हो चुकी है, और इसके अलावा बहुत सारे लोग थे जो 62-63 की जद में आए थे और उनकी जो न्यायाली हुई थी, मेरे ख्याल में तलाल चौधरी वगैरह और बाकी कुछ लोग भी थे, तो वो अब वो मुद्दत पूरी हो गई है। तो यूं इसमें यह कहा जा रहा है, कुछ लोगों की राय है कि अब वो मियां साहब की वापसी का एक रास्ता निकल आया है और हो सकता है कि वो 14 अगस्त तक वो मुल्क वापस आ जाए। चलो 14 अगस्त तक वापस आ जाए, लेकिन जो असल बात जो बैठक है वो उसका मकसद क्या था? क्या ये तय करना था कि निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा या मुस्तकबिल का वज़ीर आज़म कौन होगा? ये मेरे ख्याल में निगरान पे इतना कोई फड्डा नहीं है इनका। जी निगरान पे चूंकि राजा रियाज अपोजिशन लीडर हैं और शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है, तो मेरे ख्याल में वो आसानी से तय हो जाएगा, कोई इतना बड़ा मरहला नहीं है। चूंकि आपने देखा कि इससे पहले चेयरमैन नैब और लेकिन दीगर बहुत सारे मेरी जो इत्तलात है कि निगरान वज़ीर आज़म पर कुछ पीडीएम के अंदर इख्तलाफात हैं कि पीपल्स पार्टी कह रही है कि उनके मर्ज़ी का बंदा होना चाहिए, ये कह रहे हैं कि नून लीग वाले हमारी मर्ज़ी का। क्या इस बारे में आपके पास क्या इत्तलात हैं? इसमें एक जो हमें राय से मिला था कि पीपल्स पार्टी, मेरे ख्याल में वो कोई सिकंदर गिलानी, ये एक नाम आया था, यूसुफ रजा गिलानी साहब जो साबिक वज़ीर आज़म उनके कोई अजीज हैं, जी शायद उनका नाम उन्होंने फ्लोट किया है। और मैं इधर से दूसरी जमातों की तरफ से मेरे ख्याल में मुख्तलिफ नाम आ रहे हैं, अभी किसी नजम नाम को अभी सेठी सामने ज़्यादा तो नहीं है, फेमस है लेकिन मेरे ख्याल में, नजम सेठी। नजम सेठी का नाम भी है, और वो अपने मोहसन साहब जो थे, मोहसन बेग मोहसिन साहब जो बेग, जर्नलिस्ट हैं, बिल्कुल। जी उनका नाम भी है। फुआद लेकिन ये असल मामला हल हो फुआद, जाएगा ये। जी जी, जी फुआद ये असल नाम फुआद, को इतना मुश्किल नहीं, ये मुश्किल नहीं है, इसमें इत्तेफाक राय हो जाएगा। ये ऐसा लंबा चौड़ा इशू नहीं है। असल इशू है मुस्तकबिल का मंजरनामा है, वो क्या होना जी है कि आया पीपल्स पार्टी ने लीड करना है या नून लीग ने लीड करना है, आया बिलावल भुट्टो वजीर आजम बनेंगे, आया मियां नवाज शरीफ चौथी मरतबा वजीर आजम बनेंगे, या फिर शहबाज शरीफ दूसरी मरतबा वजीर आजम बनेंगे। इस पे मेरे ख्याल में ज्यादा फोकस किया जा रहा है, चूंकि ये 2 माह की जो निगरान हुकूमत, ये कोई इतना नहीं है, लेकिन उसके अगले जो 5 साल हैं वो बड़े अहम है, और उसके लिए एक वसी तर मुशावरत जारी है, और फिर लेकिन उसमें खास करके मुख्तलिफ। जी लेकिन जी। उमर फारूक साहब, अगर हालात का जायज़ा लिया जाए तो मेरे ख्याल में फ़ौज समेत तमाम जो भी अदारे हैं जो ये चाहते हैं कि ये जो तब्दीली की एक जो तब्दीली लेकर आना चाहते हैं, वो कभी ये नहीं चाहेंगे कि नून लीग के बगैर कोई आदमी जो है वो कोई हुकूमत बनाए या कोई पार्टी बनाए, क्योंकि सबको पता है कि अगर किसी के पास कोई प्रोग्राम है या कोई पाकिस्तान की बेहतरी कर सकता है तो वो नून लीग और बिलखसूस मियां नवाज शरीफ ही हैं, जिन पर बाहर की ताकतें भी एतमाद करती हैं, और मेरे ख्याल में वो बेहतर तरीके से पाकिस्तान, और उनके पास एक प्रोग्राम भी है। अगर आप देखें तो उनके आप जितने अदवार देख लें कि उन्होंने जब भी वो बरसर इक़्तिदार आए, उन्होंने कभी जो है वो मोटरवे की शक्ल में, कभी इंडस हाईवे की शक्ल में, कभी उनको येलो कैब स्कीम की शक्ल में आवाम की बेहतरी के लिए हमेशा कोई मंसूबे बेहतरी के लेकर आते हैं। इंडस्ट्री को देख लें, वो उन्होंने ऊपर उठाया जब भी वो आए। तो इसलिए मेरे ख्याल में अगर एस्टेब्लिशमेंट से भी मशवरा किया गया तो वो भी यही कहेंगे कि मियां नवाज शरीफ से बेहतर मेरे ख्याल में अगले 5 साल के लिए और कोई नहीं। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? देखें, एक दो चीजें इसमें देख लें कि अगर हम तकाबुल करें वजीर आजम का, अगर बिलावल भुट्टो अगर वजीर आजम के उम्मीदवार बनते हैं और उनके मुकाबले में मियां नवाज शरीफ अगर वजीर आजम के तौर पे सामने आते हैं, तो मेरे ख्याल में वो तकाबुल बनता ही नहीं है। वो बिलावल बल्कि भुट्टो इवन अभी के बहुत। मरियम भी अगर हो, वो भी इस सूरत हाल में पाकिस्तान इस कदर बैठा हुआ है कि मईशत इतनी गिर चुकी है कि जब तक कोई एक्सपर्ट आदमी ना आए तो वो संभाला नहीं दे सकते थे। ये जो नौजवान हैं, इनके बस की जी बात जी। नहीं है। अब मैं इनके बाद मैं वही कहता कि तकाबुल करें, मुवाजना करें, तो मुवाजने में बिलावल और नवाज शरीफ का मुकाबला होता ही नहीं, बनता ही नहीं है। वो बहुत मतलब है, बहुत पीछे की बात रह जाती हाँ, है। अगर और यही अगर जो है, अगर यही रिप्लेस हो जाए, शहबाज शरीफ अगर आ जाएं तो ये भी मेरे ख्याल में बेहतर है, क्योंकि देख लें कि जिस तरह इन्होंने ये ये 1 साल का अरसा जो है मुल्क को बिल्कुल जो है आज डिफ़ॉल्ट हो रहा है, सुबह हो रहा है, शाम हो रहा है, लेकिन उन्होंने जहाँ से भी पैसा लिया, चाइना ने दिया, जिसने भी दिया इनकी वजह से दिया ना। और इन्होंने एक बार जी जी, दूसरा ये है कि अगर बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ का भी मुवाजना करें तो फिर भी बिलावल शहबाज का मुकाबला नहीं उनके कर सकते, मुकाबले में क्योंकि कुछ भी शहबाज नहीं थी। है, सही बात है।
ہاں جی، جب شہباز 3 دفعہ وزیر اعلیٰ رہے، پھر وزیر اعظم رہے، اور یہ مشکل ترین دور تھا ان کا، یہ جو جی، آخری تو یہ سال تھا. بلاول کے اندر بے شمار صلاحیتیں ہیں، لیکن ان کو ابھی مزید جو ہے وہ سیکھنے کا موقع ملنا چاہیے. 2 4 5 سال جی جی، 10 سال گروتھ ان کو گروتھ. مزید جب وہ میچور ہوں تو پھر وہ بہتر طریقے سے پاکستانی عوام کی خدمت کر سکتے ہیں. جی عادل صاحب، اس میں ایک اور بات یہ ہے کہ ہمارا ملک اس وقت تجربے کا متحمل نہیں ہے، تجربہ بالکل اور صحیح ہم بات یہ ہے. تجربہ، یہ 18 کا تجربہ ہم 23 میں نہیں برداشت کر پائیں گے، اور بڑا مشکل اب صورتحال ہو میرے جائے گی. خیال تو میں اس لیے اسٹیبلشمنٹ بھی ایسا کبھی نہیں کرے گی کہ یہ تجربوں والی جو صورتحال ہے وہ اس میں کبھی نہیں جائیں گے کہ کسی جی ہاں، ایسے آدمی کو. یہ ایک نیا تجربہ ایسا ہم نہیں کر سکتے اور نہ سہ سکتے ہیں، جو ہماری معاشی صورتحال، باقی صورتحال اتنی اچھی نہیں ہے کہ ہم ایک نیا تجربہ کریں اور ملک کا نقصان ہو جائے. میرے خیال میں اس میں زیادہ چانس یہی ہے کہ شاید میاں بڑے نواز شریف صاحب کے لیے شاید راہ نکل آئے اور وہ چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بن جائیں. بالکل لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ اگر میاں نواز شریف صاحب کے لیے اگر رستہ مہار ہوا تو ٹھیک، ورنہ شہباز شریف جو ہے وہ دوبارہ جی وزارت جی، عظمیٰ ایسا ہی ہے. کے لیے موضوع ترین ان سے بہتر دونوں بھائیوں سے میرے خیال میں اس وقت ان کے پاس کوئی آدمی نہیں ہے نہیں ہے، نہیں نہیں، ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. جو حالات ہیں. اور پنجاب کی اگر صورتحال کا جائزہ لیا، چلو پنجاب چونکہ پاکستان کا 80% پاکستان پنجاب ہے، تو وہاں پر بھی جب تک کوئی قابل آدمی نہیں ہوگا تو وہاں پر بھی معاملات چلنے تھوڑے مشکل ہے. تو اس جی جی، حوالے سے آپ یہ کیا؟ اگر پنجابی یہ اگر معاملات طے پا گئے تو پھر وہی پرانا جوڑی واپس آ جائے گی کہ اوپر بڑے میاں صاحب، نیچے چھوٹے میاں صاحب، اور وہ پھر پنجاب کی جو ترقی تھی واپس اسی راستے پہ، اسی ڈگر پہ آ جائے گی. کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ جب وزیر اعظم نواز شریف ہو تو شہباز شریف وزیر اعلیٰ ہو، تو شہباز شریف بہت اچھا ڈیلیور کرتے ہیں، پھر ان کا مقابلہ کوئی نہیں کرتا، اس لیے ان کو پنجاب سپیڈ کا نام بھی دیا گیا تھا. تو یہ چیزیں بھی. اور دوسرا یہ ہے کہ میاں نواز شریف کا چونکہ عالمی رہنماؤں سے، مسلم ممالک کے رہنماؤں سے تعلقات بھی ہیں، اور اس کا اندازہ بھی ہو چکا ہے، اور یہ بھی دیکھا جا ابھی چکا ہے آپ کہ جو دیکھ لیں کہ وہ مڈل ایسٹ میں ہے تو ان کو ایک پرائم منسٹر کا پروٹوکول دیا جا رہا ہے. جب سعودی عرب جی ہاں، جاتے ہیں تو وہاں پر بھی ان کی یہی صورتحال ہے. باقی لوگ بھی تو ہاں پاکستان کے مطلب سابق وزرائے اعظم کی بے شمار تعداد ہے، کبھی کسی کو انہوں نے نہیں دیا. یہ بات بھی ہے، کیونکہ دیکھیں ہمارے ہاں تو کہیں وزیر اعظم ہے، وہ اب تو اسی طرح پھرتے ہیں. تو بالکل مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب کا جو تجربہ تھا وہ ہمارے گلے پڑا ہے، اور خاص کر کے سعودی عرب اور عرب امارات نے وہ ہمارے جو تعلقات انہوں نے اچھے نہیں کیے بلکہ خراب کرنے میں بڑا اہم رول ادا کیا ہے. بالکل. خان صاحب کے تجربے کی اگر بات کریں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کا کیا مستقبل ہوگا اگلے جو ہے وہ سنیریو میں؟ آئے خان صاحب کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ مجھے دیکھیں جی، ہم بار اس میں کہہ چکے ہیں متعدد بار کہ خان صاحب کا سیاسی مستقبل تو تاریک ہے، اس میں کہیں انہیں روشنی یا امید کی کرن ہمیں تو نظر نہیں آ رہی. یا خان صاحب کو شاید کوئی بین الاقوامی طاقتوں سے کچھ امید ہو، لیکن مجھے نہیں لگتا. بلکہ خان صاحب کی جو آخری، آج بھی وزیر اعظم نے پریس کانفرنس میں بھی کہا ہے کہ جو جنہوں نے فوجی تنصیبات پر عملے کیے ہیں ان کے کیس جو ہے وہ فوجی ٹرائل عدالتوں میں چلائے جائیں گے، اور جو سول کیے گئے ہیں وہاں وہ جو ہے سول عدالتوں میں چلائے جائیں گے. جی جی، یہ چیزیں دیکھیں، یہ چیزیں اسد صاحب تو یہ طے ہیں کہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس سے 2 3 دن پہلے پریس کانفرنس کی تھی، یہ نہیں ہو سکتا. دیکھیں بندیال صاحب کو جو چیف جسٹس صاحب جو فوجی عدالتوں کے حوالے سے کیس سن رہے تھے، انہیں واضح پیغام دے دیا گیا ہے کہ یہ ہم کیس نہیں روکیں گے، آپ اس پہ جو بھی کریں. بندیال صاحب چونکہ ایک پہلے تجربہ کر چکے ہیں جو 14 مئی کے الیکشن کرانے کا، اور وہ بھگت چکے ہیں کہ وہ نہیں ہو سکے. تو یہ اگر انہوں نے ایسی کوئی ٹرائی کی بھی تو میرے خیال میں وہ فیصلہ نافذ العمل نہیں ہوگا. اور اگر انہوں نے فوجی عدالتوں کو ختم کرنے کی یا ٹریک روکنے کی بھی کوشش کی تو وہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی پریس کانفرنس تھی اس میں واضح کر دیا گیا تھا کہ یہ نہیں رکے گا. ایک دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو معاملہ تھا یہ 9 مئی والا، یہ کوئی اتنا سیدھا نہیں ہے جس طرح پی ٹی آئی والے یا بعض لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بس یہ اچانک سارا کچھ ہو گیا، عمومی بلوا نکلا، ایک رد عمل آیا. نہیں، ایسا نہیں ہے. اور اس دن ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی بڑا واضح کہا کہ یہ 3 4 ماہ سے ایک منصوبہ بندی تھی، اس کی باقاعدہ ٹریننگ دی گئی اور اس کو باقاعدہ ٹارگٹ دیے گئے اور لوگوں کو تیار کیا گیا، ان کی ذہن سازی کی گئی اور انہیں بتایا گیا کہ کیسے ہونا ہے، کب ہونا ہے. اور اس پہ بڑے ثبوت ہیں اداروں کے پاس. وہ جو ابھی میڈیا میں آئے ہیں وہ میں ہم 30% ہے، اور ابھی 70% تو آیا ہی نہیں ہے اس میں. اور اب آپ دیکھیں گے اگر یہ فوجی ٹرائل جب آگے نکلے گا تو لوگوں کو سزائیں بھی ہوں گی اور اچھی خاصی سزائیں گے. اور وہ ایک بات اور انہوں نے کہی ہے کہ ماسٹر مائنڈ
ہمیں پتہ ہے کہ کون ہے اور قوم بھی جانتی ہے. اور اگر ماسٹر مائنڈ کی بات آئے گی تو وہ اللہ مالا خان صاحب کی طرف وہ کڑیاں ملتی ہیں, اور خان صاحب اس میں محل میں بڑی بری طرح پھنسے ہوئے ہیں. جو ہمیں ذرائع سے ملا پتہ چلا ہے کہ وہ ملک سے نکلنا چاہ رہے ہیں, اور ان کی کوشش ہے کہ کسی طرح عالمی طاقتیں مداخلت کریں اور انہیں کسی طرح یہاں سے ریسکیو کریں, لیکن مشکل لگ رہا ہے فی الحال مجھے. کیونکہ دیکھ لیں کہ اگر 3 اسٹار یا 4 اسٹار جرنیل جو ہیں وہ اگر نہیں بچ سکے تو پھر خان صاحب کا بچنا باقی یہ جو بڑا مشکل کام ہے. یہ جو ان کے ہم نوا تھے نا, وہ جو کہتے ہیں کہ اپنے منجی کے تلے جھاڑو پھیرو, تو فوج نے اپنے منجی کے تلے جھاڑو تو پھیر دیا ہے نا جی. انہوں نے حاضر سروس لیفٹیننٹ جنرل, بریگیڈیئر, جتنے بھی لوگ تھے یا کہیں بھی انہیں شک تھا یا جو کوئی ملوث تھے انہیں فارغ کر دیا ہے. تو اب وہ انتظار میں فوج کے ادارہ کے, ہم نے تو منجی تلے پھیر دیا جھاڑو, ذرا آپ بھی ذرا پھیریں کچھ جھاڑو تاکہ پھر حساب برابر ہو. لیکن عمر فاروق صاحب لگ ایسے رہا ہے کہ یہ بہت بڑا ایک منصوبہ تھا کہ بہت بڑا خونی انقلاب لایا جا رہا تھا. بہت نقصان ہوتا اگر یہ سارا پلان اگر مکمل ہوتا ان کا, جس طرح یہ حملے ہوئے ہیں, لوگ باہر نکل آتے, تو دوسری طرف سے اگر حکومت کی طرف سے جو ہے فوج یا پولیس کی طرف سے جو ہے جوابی کارروائی کی جاتی تو یہ ملک کا بہت بڑا نقصان اس سے بھی بڑھ کر ہوتا. پھر یہ بڑا خونی انقلاب تھا. اگر یہ سر ہم نے اس پہ کہا, پہلے بھی ایک آدھ دفعہ کہا تھا کہ یہ اس طرز کا معاملہ تھا جو عراق میں آپ نے دیکھا, جو شام میں دیکھا, جو تیونس میں ہوا, جو لیبیا میں ہوا, یہ اس طرز کی ایک تحریک کی شروع کی گئی تھی اور اس طرح کے لوگوں کو ذہن بنائے گئے تھے. اور آپ نے دیکھا کہ وہ انہوں نے حوالے دیے کہ ترکیہ کی طرح ہم لائیں گے انقلاب, ٹینکوں کے آگے لیٹنا, اور یہ ایک انہوں نے ان کو گائیڈ لائن دی ہوئی تھی اپنے کارکنوں کو. اور یہ اصل میں انقلاب تو نہیں تھا. آپ نے دیکھا کہ عراق جو نے اس طرح کی صورتحال کے بعد شام میں, تیونس میں, لیبیا, ابھی تک یہ ممالک مستحکم نہیں ہو سکے. وہاں کیا ہوا؟ عدم استحکام ہے, مار کٹائی ہے, لڑائی جھگڑے ہیں, خون خرابہ ہے اور تشدد ہے, خودکش حملے ہیں. تو اور ملک وہ جو مستحکم ملک تھے, مطلب عراق کی مثال ہم آپ کو دیں کہ 35 سال صدام نے حکومت کی تو ان کا جو ریال تھا وہ گرا نہیں, اور وہ ان کا کوئی جو بے روزگاری کا ایشو نہیں تھا, وہاں کوئی بدامنی کا معاملہ نہیں تھا, وہاں کوئی سیاسی بدامنی نہیں تھی. اور انہیں جنگیں بھی لڑی, عراق نے ایران کے ساتھ 2 جنگیں لڑی, کویت کے ساتھ جنگ لڑی, اس کے باوجود عراق غیر مستحکم نہیں ہوا. لیکن جو ہی یہ جو بھی انقلاب تھا اس میں بین الاقوامی طاقتوں کا وہ امریکی ایما پر کیا گیا, اس کے بعد عراق ابھی تک غیر مستحکم ہے. وہاں کرد و باغیوں کی اپنی تحریک چل رہی ہے, وہاں شیعہ سنی کے مسائل چل رہے ہیں اور مسائل بڑے ہیں. تو یہ اسی طرح کا اشارہ تھا کہ پاکستان میں عدم استحکام اور خدا نخواستہ ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی تو ہمیں کم از کم ایٹم بم اور کشمیر سے دستبردار ہو سکتے تھے. لیکن یہ معاملہ اسی طرح فوج نے بڑے اور جو ہمارے ادارے ہیں انہوں نے بڑے نبیت الانداز میں اور بڑے اچھے طریقے سے اس معاملے کو ہینڈل کیا اور اس سازش کو اور اس منصوبہ کو ناکام بنایا. اچھا, دوسری بات اگر ہم کریں کہ اگر عارف علوی صاحب بطور صدر حج پر گئے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ وہ اپنے ساتھ ایک بڑی فوج ظفر موج لے کر جو ہے وہ حج پر گئے ہیں. کیا وہ اکیلے نہیں جا سکتے تھے؟ 8-10 کروڑ روپیہ جو ہے وہ بلا وجہ ایک صدارتی پروٹوکول کے ساتھ وہ گئے ہیں. کیونکہ ان کا تعلق, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ پی ڈی ایم والے کریں تو ہم ان کو اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ یہ ان کا منشور نہیں ہے. پی ٹی آئی کو ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ نیا پاکستان ہم بنائیں گے, تو یہ بھی تو ان کا حصہ تھے نا صدر. اگر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اوروں کو نصیحت اور خود میاں فصیحت. نہیں وہ لیکن اصل یہ ویسے باتیں ہیں. آپ نے دیکھا نہیں تھا کہ جب 2018 میں خان صاحب کی حکومت آئی تھی اور خان صاحب جب عمرے پہ جا رہے تھے پہلے, تو انہوں نے ایک آدمی کے لیے شرط لگا دی تھی کہ وہ آئے گا تو ہم جائیں گے, اور پھر اس کا نام ای سی ایل میں تھا اور وہ چند منٹوں میں ای سی ایل سے نکل گیا تھا, زلفی بخاری کا نام. اور آپ نے دیکھا کہ وہ پھر وہ آئے اور خصوصی طیارے کے ذریعے سے, حالانکہ اس وقت تک نہ وہ مشیر تھے نہ کچھ تھے اور صرف وہ خان صاحب کے دوست تھے, اور وہ خصوصی طیارے کے ذریعے جس میں اس وقت اون عباس وغیرہ اور باقی لوگ ان کی فیملیاں بھی تھی اور وہ عمرہ انہوں نے کیا تھا. تو یہ پہلے دن سے ہی وہ چیزیں واضح تھی کہ یہ صرف عوام کو دھوکہ دینے کے لیے نعرے ہیں, ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور الوی صاحب کا یہ جو چونکہ انہیں بھی پتا تھا کہ 6 ستمبر کو ان کی جو مدت وہ ختم ہو جائے گی, اور اس کے بعد یہ جو موجیں ہیں یا یہ جو پروٹوکول ہے اور یہ جو ہے سارا چیزیں یہ ختم ہونے جانی ہیں,
تو انہوں نے آخری وہ حج چونکہ آخری سال تھا ان کے آخری چند ماہ تھے تو انہوں نے اس کو موقع کو غنیمت جانا اور انہوں نے وہ پروٹوکول کے ساتھ اور لاؤ لشکر سمیت وہ پھر حج پہ چلے گئے فاروق صاحب اور لیکن حکومت نے بھی میرے خیال میں کوئی رکاوٹ اس لیے نہیں ڈالی کہ حکومت کے کچھ معاملات وہاں پھنسے ہوئے تھے انہوں نے کہا اچھا چلے جائیں گے تو ہم اپنے پیچھے واردات کر لیں گے لیکن عمر فاروق صاحب ان ساری باتوں کی جو میں جو کہ سمجھ آئی ہے کہ یہ جب تک ہم یہ پروٹوکول اور یہ جو سرکاری وفود یہ باہر جاتے ہیں یہ ختم نہیں ہوں گے تو ملک کس طرح بدل سکے گا کیونکہ اتنی غربت اتنی ہے ایک طرف لوگوں کو ایک وقت کا کھانا نہیں مل رہا اور ایک طرف جو ہے رشتہ داروں سمیت ہم عمرے اور جناب بیرون ملک حج پر جا رہے ہیں اور جناب کیا کیا شانہ اخراجات ہو رہے ہیں ان کو پیٹرول فری دیا جا رہا ہے ان کو جناب گاڑیاں دی جا رہی ہیں دنیا دیکھ لیں ساری دنیا میں منسٹر بھی ہے سارا کچھ ہے لیکن ان کو ایک آدھ گاڑی جو ہے وہ دی جاتی ہے اس کے علاوہ سارے اخراجات وہ خود کرتے ہیں اور کیونکہ وہ تنخواہ لیتے ہیں دیکھیں وہ خان صاحب کا نعرہ تھا کفایت شعری والا نا تو وہ تو نعرہ کچھ بھی نہیں عملاً وہ کچھ اور کرتے تھے زبانی وہ کچھ اور کہتے تھے لیکن وہ ہمارا واقعی متحمل نہیں ہے یہ ملک اور یہ شانہ یہ چیزیں آگے پروٹوکول اور یہ مراد حکومت کو جو وہ ہے ختم یہ کرنا میرے ہوگی خیال میں منشور میں رکھنی چاہیے کہ اگر ہم برسر اقتدار آئے تو کم از کم یہ جو جتنے بھی غیر ضروری اخراجات ہیں پرائم منسٹر سے لے کر ایک کلرک تک ایک چپڑاسی تک جو غیر ضروری استعمال کر رہا ہے وہ سب کو ختم کرنا ہوگا پھر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں بات یہاں تو آپ کو پتا ہے کہ ٹیکس وہ غریب دیتا ہے اور امیر جو ہے وہ مراد لیتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اس کو 300 لیٹر وہ دیکھیں 500 میں لیٹر آج 1000 کل لیٹر کا شاہد پیٹرول کی چھوٹ ہے خاقان عباسی صاحب کی میں ایک کلپ سن رہا تھا انہوں نے کہا کہ انہوں نے کیا کیا کہ فائلر اور نان فائلر کر دیا جو نان فائلر ہے اس کو جب بھی وہ فائلر ہونا چاہے وہ 15,000 روپیہ دے کر وہ فائلر ہو سکتا ہے کیا اس میں ہوا کہ جو دے رہا اس کا بھی کچھ نہیں جو نہیں دیتا وہ بھی برابر ہی ہے ایک ہی کھاتے میں ہے سب برابر کر دیے سب برابر کر دیا بہرحال یہ مساوات جب تک نہیں آئے گی ہر چیز میں ہر معاملے میں اس وقت تک ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے بالکل آنے والی اور اس کوئی کا حکومت بھی میرے خیال میں جو ہے وہ دیرپا نہیں اور پائیدار نہیں ہو سکتی نہ ہی وہ عوام کو ریلیف دے سکتی ہے جب تک یہ شانہ اخراجات ختم نہیں کیے جاتے جی ہاں ایسا ہی مراد وغیرہ بیوروکریسی سے لے کے بالکل اوپر تک حکمرانوں تک یہ ختم کرنا ہوگی تبھی جا کے ہم کہیں کسی سیدھے راستے پہ یا ڈگر پہ چل اچھا پڑیں گے آخری سوال یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ آج کے دوران وہاں پر کچھ جو ہمارے حاجی صاحبان گئے ہوئے تھے 3-4 انہوں نے پی ٹی آئی کا جھنڈا وہاں پر لہرایا کیا یہ ہم دنیا کو میسج دے رہے ہیں کیا اور ان کو نہیں ناراض یہ بھی ہو میسج رہی ہے کچھ بھی نہیں ہے سر یہ پی ڈی آئی کا کلچر ہے ان کے لوگوں کی تربیت ہے یہ ان کے کیا کہتے ہیں خان صاحب کا ایجنڈا ہے کہ وہ جہاں نہیں وہ سمجھتے ہیں کہ صرف ایک جو جماعت ہے پی ٹی آئی وہ حق پہ ہے باقی سارے باطل ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو خان صاحب نے کہہ دیا وہ سچ ہے باقی سب جھوٹ ہے یہ ایک ان کی تربیت اور ان کا ہے تو اس کا خمیازہ تو وہ بھگت رہے ہیں آپ نے دیکھا مسجد نبی والا جو انہوں نے واقعہ کیا تھا اور اس کے بعد وہ کئی لوگ ان کے گرفتار ہوئے انہیں سزائیں ہوئی اور بالآخر وہ شہباز شریف صاحب کے پاس ان کے متاثرین کی فیملیاں پہنچی پھر وہ گئے جب یہاں سے سعودی عرب تو انہوں نے وہ خصوصی اپیل کی اور پھر انہیں وہ لوگوں کو رہا کروایا ورنہ وہ 6-6 سال 4-4 سال 8-8 سال کے لیے اندر چلے گئے تھے اب وہ پھر انہوں نے یہ واردات کی ہے چونکہ یہ ایک ایسی قوم بن چکی ہے جسے عقل سے آری ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہاں آپ حج عبادت کے لیے گئے اور ایک سیاسی ایجنڈا لے کے نہیں گئے یہ خالصتاً وہ عبادت ہے اور اس کو آپ نے آمیزش کر دی اس میں سیاسی جھنڈے لگا کر تو وہ نہ عبادت مطلب قبول ہوئی اور نہ ہی وہ آپ کو وہاں سے کوئی بلکہ الٹا گرفتار ہو گئے وہ جو عبادت تھی وہ زحمت بن گئی اب وہ سزائیں ہوں گی پھر وہ ان کے لوگ رحم کی اپیلیں کریں گے اور پھر پتہ نہیں ان کا کیا بنے گا اچھا یہ جو آئی ایم ایف کی طرف سے آج جو معاہدہ سائن ہوا ہے اگر یہ ان کو رقم ملتی ہے 1 سال 1 مہینے کے اندر یہ دو اس کے کتنے عرصے بعد جو ہے وہ بہتری کے اثرات کچھ ظاہر ہونا شروع ہوں گے اب یہ اس آئی ایم ایف کے معاہدے میں قوم کے لیے اچھی خبر بھی ہے اور بری خبر بھی ہے ہاں جی اچھی خبر تو یہ ہے کہ ملک ڈیفالٹ ہونے سے اب مطلب نکل گیا ہے کیونکہ یہ جو معاہدہ ہو گیا اس کے بعد اور بہت سارے جو ہماری دیگر ممالک سے کوئی رقوم رکی ہوئی تھی وہ ملنا شروع ہو جائیں گی ایک ہاں بات جی اور وہ جو ڈیفالٹ کا چکر تھا وہ ختم ہو گیا مکمل طور پہ ٹھیک دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں بیرونی دنیا کو جو
قرضے دینے تھے ریشو ہوئے تھے فنانسنگ وہ آسانی ہو جائے گی, مطلب ہے جو ان کے واپسی کرنی تھی وہ اب آسانی سے ان کو ہو جائے گی. یہ دو بڑی اچھی خبریں ہیں. اور اس میں تیسری اچھی خبر یہ ہے کہ باقی ممالک جو چین, سعودی عرب یا جن لوگوں نے شرائط رکھی ہوئی تھی کہ آئی ایم ایف پیسے دے گا تو ہم بھی دیں گے, وہ پاکستان کو پیسے دینا شروع ہو جائیں گے. یہ تیسری اچھی خبر ہے. لیکن قوم کے لیے بری خبر یہ ہے کہ آئی ایم ایف چونکہ اپنی شرائط پہ یہ معاہدہ کرتا ہے, آپ کو پتہ ہی ہے اس کی جو شرائطیں, اگرچہ اس نے کہا کہ جو پاکستان نے ابھی تک اقدامات اٹھائے ہیں وہ ان سے ہم مطمئن ہیں, اب مزید وہ کچھ دے گا ضرور, ایسے تو وہ نہیں دے گا. اس میں جو بڑا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ بجلی اور گیس کی قیمتوں کا اضافہ اور فیول کی جو پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ, خاص کر کے لیوی جو ہے وہ 10 روپے سے لے کے 20 روپے تک شاید فی لیٹر میں اضافہ. تو یہ بڑی بری خبر ہے اور یہ پھر عوام کو ایک دفعہ پھر تھوڑی سی چکی میں پیسنا پڑے گا. اب دیکھتے ہیں کہ وہ کتنے ماہ کے لیے یا کتنے عرصے کے لیے, اگرچہ یہ جو پروگرام آ رہا 9 ماہ کے لیے, انہوں نے قلیل مدت کے لیے یہ $3 ارب جو ہے نا وہ دینے کا فیصلہ کیا ہے, اور اس کی جو منظوری ہے 15 جولائی کو ان کے بورڈ میٹنگ ہوگی, اس میں ہوگی, اور اس کے بعد پھر یہ قسطیں ملنا شروع ہو جائیں گی. تو اچھی خبریں بھی ہیں اور اس میں بری خبریں بھی ہیں. اور جس طرح شہباز شریف نے آج کہا کہ دعا کریں کہ یہ لمحہ فخر نہیں ہے, لمحہ فکری ہے, اور دعا کریں کہ یہ ہمارا آخری آئی ایم ایف کا پروگرام ہو اور ہمیں مکمل کر کے اس سے جان چھڑائیں اور اس کو خدا حافظ کہیں. اور پھر انہیں خاص کر کے دیکھیں, شہباز شریف نے آج اپنی پریس کانفرنس میں چین کا شکریہ ادا کیا اور دوستوں ممالک کا کہ انہوں نے اس مشکل حالات میں ان کا جو بڑا بڑھ چڑھ کے ساتھ دیا اور ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا. تو ہمیں واپس آئی ایم ایف سے جان چھوڑانی پڑے گی,